बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तहसीन याद अमान और आप देख रहे हैं तहसीन याद ऑफिशियल। मैं आज मौजूद हूं बरसग़ीर पाक व हिंद के मशहूर व मरूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी दरगाह लाहौर में मौजूद है। और मेरे पीछे ये आप बुलंद बांग खूबसूरत मस्जिद देख रहे हैं। और इस मस्जिद के अंदर तकरीबन जो है हमने जो मालूमात हुई है और हमने जो देखा है वो 8 AC लगे हुए हैं, टावर AC लगे हुए हैं और 50 के करीब यहाँ पे पेडिस्टल फ़ैन पड़े हुए हैं। और वन सफ़ जो है कम से कम एक सफ़ के अंदर जो है जो हमने टोटली काउंटिंग की है वो 10,000 के करीब हमें बताया गया है कि यहाँ पे जो है नमाजी इसके अंदर नमाज़ पढ़ते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपको दरबार के जो मेन हिस्से हैं उनकी हम आपको ज़ियारत करवा सकें। और ख़ासकर जो है वो दरबार के अहाते में एक गोरे की कब्र है जो आज तक किसी को नहीं दिखाई गई और ना ही किसी को पता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको स्टार्ट से ही हम वो पहले गोरे की कब्र दिखाएं और उसके बाद आपको दरबार का बकिया का हिस्सा दिखाएं। तो आज ये चलते हैं गोरे की कब्र की तरफ। जी, मेरे पीछे ये जो आप चेयर्स देख रहे हैं ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है या PC होटल नहीं है, बल्कि ये हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी का लंगर खाना है। और यहाँ पे हर टेबल के साथ 3 चेयर्स रखी गई हैं, एक गिलास रखा गया है और एक जग पानी का रखा जाता है। और यहाँ पे जितने भी ज़ायरीन आते हैं हजूर दाता गंज बख्श की दरगाह के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक, उनको बड़ी इज़्ज़त और तकरीम और अदब व एहतराम के साथ यहाँ बिठा के लंगर करवाया जाता है। और ये लंगर खाना जो है इसकी एक मिसाल हम आपको अभी वो गोरे की कब्र दिखाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। आइए जी चलते हैं गोरे की कब्र की तरफ। जब आप दरबार शरीफ की बैक साइड से सोने वाला गेट क्रॉस करके अंदर आते हैं और अंदर आते हैं तो लंगर खाना जो है जहाँ पे लंगर बिठा के करवाया जाता है वो बड़ी निस्बत वाला उसके गेट का नाम है। उस गेट का नाम है जी बाबे बाहू, गेट नंबर 3। यहाँ पे अंदर का जो सीन है जो हमने आपको बताया लंगर करवाने का। तो आइए चलते हैं गोरे की कब्र पे। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दाता दरबार के ज़मीनी हिस्से पे जो दरबार के नीचे है, ग्राउंड फ्लोर आप इसको कह सकते हैं। और मेरे इस हाथ पे वो फ़ारूक एमन लिनार्ड इंग्लिस्तानी जो गोरा था ये उसकी कब्र है। और ये देख लें कि इसकी सारा इसके नीचे इसकी डेट तारीख़ विलादत लिखी हुई है और इसकी जो है तारीख़ वफ़ात 1913, ये 26 फरवरी 1913 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक इसका जो है विसाल हुआ था। और ये जो हैं मिस्टर IU खान ICS, ये साबिक चेयरमैन है ऑफ पाकिस्तान सर्विस कमीशन पंजाब के। तो वो स्टोरी आपको बताते हैं थोड़ी सी कि ये गोरा जो था ये इस इलाके में आया और इसने कहा कि जी मैंने चाय पीनी है। तो चाय के लिए जब वो यहाँ पे पहुँचा तो उसने कहा जी कि मैंने चाय पीनी है। तो चाय के लिए वो दाता हजूर की बारगाह में पहुंचा तो इन्होंने कहा कि जी मैंने चाय पीनी है। तो दाता साहब ने कहा कि बताओ कैसी चाय पीनी है। उसने कहा जी कि मैं चाहता हूं कि चाय हो और जो कप है वो मेरे घर का हो। तो हजूर दाता गंज बख्श ने कहा कि आप अपनी आंखें बंद करें। तो जब उसने अपनी आंखें बंद की तो जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो वो जो चाय थी, वो जो चाय वाला कप था वो उसके घर में जिस कप में वो पीता था वही उनके सामने आया। और उसके बाद वो जो है उसने इस्लाम कबूल किया। और आज मिज़ार के अहाते में इस गोरे की कब्र है जो उर्फ़ आम में बहुत कम लोगों को पता है। तो हम महकमा औक़ाफ़ के अफसरान के बेहद मशकूर हैं, स्पेशली आसिफ साहब के कि जिन्होंने हमें ये परमिशन दी कि हम वीडियो बना सकें। तो आएँ आपको दरबार के बाकी हिस्सों का विज़िट करवाते हैं। और जाने से पहले ये आप देख लें कि यहाँ पे बाकायदा वज़ू करने के लिए टूटियाँ लगाई गई हैं और दोनों सीढ़ियों की साइडों पे ये तकरीबन 3 किस्म के पोल लगाए गए हैं और हर पोल के साथ कम से कम 10 से 12 टूटियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ से वज़ू करने के बाद जो है ये सीढ़ियाँ जा रही हैं। आएँ जी मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि हम ऊपर लेके जाते हैं आपको। तो जैसे ही आप नीचे से ऊपर आते हैं, सीढ़ियाँ आप क्रॉस करते हैं तो जैसे वो कहते हैं ना कि प्यासा जब पानी के पास पहुँचता है तो उसका क्या मंज़र होता है। तो जैसे ही आप नीचे से आते हैं वज़ू करके तो फ्रंट पे ही आपकी जो नज़र है वो सिक्योरिटी गार्ड हजरात को क्रॉस करते हुए आपकी जो नज़र है वो इस प्यारे प्यारे नूरानी गुंबद पे पड़ती है हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी की कब्र अनवर के ऊपर जो गुंबद है। तो उस वक्त आपके दिल की जो कैफियत है वो बयान करने से बाहर है। तो आइए चलते हैं आपको बाकी का हिस्सा दिखाते हैं। नाज़रीन ये देख लें कि ये पिलर जो हैं अभी दाता दरबार की तोसी का काम जारी है और ये जो दरबार शरीफ का बरामदा है इसको थोड़ा सा मज़ीद वसी किया जाएगा। और ये पिलर्स जो हैं उसके लिए बनाए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ये पिलर जो है मस्जिद नबवी की तरज़ पे बनाए जाएंगे, लेकिन इसके हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये अब दरबार से फातिहा पढ़ के फ़ारिग होते हैं तो दरबार के साथ ही एक चश्मा है
اس کی حقیقت مجھے خود آج تک نہیں معلوم ہو سکی، لیکن اس کا پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے اور زائرین یہاں سے پانی جو ہے وہ باقاعدہ پیتے بھی ہیں اور بوتلوں میں بھر کے گھروں کو بھی لے کے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کچھ لوگ جو ہیں وہ تلاوت قرآن مجید میں مصروف و عمل ہیں اور باقاعدہ طور پہ یہاں پہ سورۃ یاسین، سورۃ رحمان کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس میں سلام کرنے کے لیے 3 سائڈوں کے گیٹ ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور ان تینوں دروازوں کو کھولا جاتا ہے اور ان دروازوں سے لوگ جو ہے حضور فیض عالم کی قبر انور کی زیارت کرتے ہیں اور دستبوسی کرتے ہیں اور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ میرے پیچھے یہ وہ چلہ گاہ ہے جس کو حجرہ اعتکاف حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، اور حضور قبلہ چشتی صاحب نے یہاں پہ بیٹھ کے چلہ کاٹا تھا اور حضور داتا گنج بخش کے فیض و برکات لوٹے تھے۔ اب اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا تھوڑا سا اس سائڈ پہ آئیں، اور ایک بڑا مشہور و معروف شعر ہے جو پڑھا جاتا ہے عموماً محافل پہ، اور محرم الحرام کے اندر وہ زیادہ اس کو تقویت دی جاتی ہے اور لوگ زیادہ پڑھتے ہیں۔ وہ شعر کیا ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا انت است حسین۔ تو یہ شعر جو ہے یہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا شعر ہے، یعنی کہ عرف عام میں لوگوں کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ شعر کس کا ہے۔ کچھ لوگ اس کو علامہ اقبال کے ساتھ منسوخ کر دیتے ہیں، کچھ اعلیٰ حضرت کے ساتھ منسوخ کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو شعر ہے یہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شہنشاہ ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ شعر پڑھا تھا، اور اس شعر کی بڑی فیوز و برکات ہیں۔ تو آئیں جی آپ کو چلتے ہیں آگے کا حصہ زیارت کریں۔ میرے پیچھے یہ جو آپ جنگلہ دیکھ رہے ہیں، جالی لگی ہوئی ہے، یہ اس کے اندر وہ سونے والا گیٹ ہے۔ یہ سونے والا گیٹ اس وقت بند کر دیا گیا تھا جب 8 سے 9 سال قبل یہاں پہ بم بلاسٹ ہوا تھا، اور وہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے اسی گیٹ کے رستے سے آ کر یہاں پہ بم بلاسٹنگ کی تھی، جس میں لاتعداد زائرین جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ تو حکومت وقت نے پھر کیا کیا کہ اس گیٹ کو بند کر دیا گیا، اور یہ وہ گیٹ ہے جس کو سونے والا گیٹ کہا جاتا ہے۔ تو میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا تھوڑا سا قریب آ کے دکھائیں کہ یہ گیٹ جو ہے، دونوں اس کے جو گیٹ بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سونے کے بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ شیشہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو سونے والا گیٹ ہے اس کو عنقریب جو ہے چینج کر کے اور کسی سائٹ پہ شفٹ کیا جا رہا ہے۔ آگے ہیں جی، آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ داتا حضور کی درگاہ کے ساتھ اتنے بڑے بڑے جو ہیں پانی والے کولر لگے ہوئے ہیں کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، اور باقاعدہ طور پہ ان کے ساتھ گلاس بھی آویزہ کیے گئے ہیں، اور یہاں پہ باقاعدہ طور پہ زائرین آتے ہیں اور وہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ تو اس کولرز کی آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ طور پہ 4 ٹوٹیاں جو ہیں وہ نصب کی ہیں، اور اس کے نیچے بہت بڑا ہیوی پلانٹ انہوں نے جو ہے اے سی آؤٹ ڈور کا پلانٹ لگایا ہے، اور یہ دربار کے اندر کثیر تعداد میں آپ کو یہاں پہ یہ اے سی والے جو ٹھنڈے کولر والے فین لگے ہوئے کولر ہیں یہ آپ کو ملیں گے۔ تو آئیں جی آپ کو چلتے ہیں 2 اور مزارات کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ داتا گنج بخش کے مزار کے ساتھ حضرت شیخ لطفی اور حضرت شیخ ہندی کا مزار ہے، جہاں حضور داتا گنج بخش کے منظور نظر تھے، اور یہاں پہ ان کی مزار پرانوار ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک جو ہے حضور شہنشاہ ہند حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا شجرہ جو ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ باقاعدہ طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ شجرہ جو ہے حضور شیخ ہندی کا لکھا ہوا ہے، ہم تھوڑا سا زوم کر دیتے ہیں تاکہ آپ پڑھ لیں۔ یہ میرے پیچھے آپ مزار کا حصہ دیکھ رہے ہیں، مزار کی سائڈوں پہ باقاعدہ طور پہ لوگ بیٹھتے ہیں، اور دن ہو رات ہو، صبح ہو شام ہو، دوپہر ہو سویر ہو، یہاں پہ باقاعدہ طور پہ لوگ آتے ہیں، بڑے دور دور سے لوگ آتے ہیں، یہاں پہ بیٹھتے ہیں، اپنے دل کی مرادیں یہاں پہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور داتا گنج بخش علی حجویری اپنے وقت کے اور اپنے پائے کے بہت پرانے بزرگ تھے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے کے، کیونکہ دیکھیں ابھی 900 سے اوپر کا جو ہے 979واں ہے یا 980واں عرس جو ہے حضور داتا گنج بخش کا آنے والا ہے کچھ دن تک۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری حضور غوث اعظم جیسی عظیم شخصیت سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، یہ کوئی عام بزرگ نہیں ہے۔ تو آئیں جی ہم چلتے ہیں، آپ کو مزید کا کچھ تھوڑا سا اور حصہ دکھاتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ ایک محب داتا حضور گنج بخش علیہ رحمہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا نام ہے اور یہ کیا کرتے ہیں اور کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام اویس ہے سر۔ اچھا اویس بھائی کیا کرتے ہیں؟ میں زمیندارہ کرتا ہوں۔ زمیندارہ کرتے ہیں، کہاں سے؟ میں ضلع ساہیوال سے۔ اچھا یہاں پہ آپ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی مزار پہ آئے ہیں، تو کیا مقصد تھا، کیا دل میں تھی تمنا لے کر آئے ہیں؟ تمنا
نا یہ تھی کہ بیسیکلی میرا ایک کزن ہے، وہ تھوڑا سا نا مینٹلی ایشو ہے اس کا، تو اس کو ابھی ایڈمٹ کروایا تھا، تو اس کے لیے دعا خانی کے لیے آئے تھے یہاں پہ پیش ہوئے تھے۔ کتنے دن ہو گئے ہیں آپ کو؟ ابھی آئے ہیں صبح صبح مارننگ میں، یہاں صبح صبح آئے ہیں۔ ہاسپٹل تھے تو یہاں پہ سلام کرنے۔ یہ تھے جی محمد، پورے ہیں اپنی منتیں اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں۔ چلتے ہیں آگے جا کے کچھ اور چیزیں دکھتے ہیں اور چیز ہے بینک آف پنجاب بھی نظر آئے گا، یہاں سے آپ باقاعدہ طور پہ پیمنٹ وغیرہ نکلوا بھی سکتے ہیں، اور جو ہے سارا پروسیس جو ہے۔ یہ میرے پیچھے آپ جو سٹال دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ زائرین حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے جوتے جو ہیں یہاں پہ جمع کیے جاتے ہیں۔ ایک اس طرف ہے، ایک باقاعدہ طور پہ یہاں سے جو ہے یہ سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، سیڑھیوں کے ذریعے ہم اوپر آتے ہیں۔ تو یہ وضو خانے ہیں، اور داتا گنج بخش کے خادم جو ہیں وہ 24 گھنٹے حضور کے ظاہرین کے استقبال کے لیے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور صفائی ستھرائی کا جو مرحلہ ہے وہ بڑے اچھے اور احسن انداز میں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ آلریڈی وضو خانے کے لیے ٹونٹیاں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیں جی آگے چلتے ہیں، آپ کو آگے چل کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ انٹرس ہے، اس انٹرس سے جو ہے لوگ نکلتے ہیں آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک شخصیت کھڑی ہوئی، ہم ان سے کچھ پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم بابا جی، کی نام ہے جی تہاڈا؟ حافظ محمد اسلم۔ اچھا بابا جی کتوں آئے ہو؟ سمندری، ماشاء اللہ۔ کی کر دے ہو؟ زمیندارا کر دے ہو۔ کی لین آئے ہو حضور داتا گنج بخش دے دربار تے انی سخت گرمی دے وچ، بزرگی دی عمر دے وچ؟ ساڈے ناظرین نو دسو ذرا۔ داتا صاحب کا فیض لینا ہے۔ داتا صاحب دا فیض لین آئے ہو، ماشاءاللہ جی۔ یہ عقیدہ ہے جی، ایک ہمارے بزرگ ہیں، اللہ ان کی حاضری قبول فرمائے۔ ساڈے لوگاں نو کوئی پیغام دینا چاہو، یہ نہیں مان نوجوان نسل نو کوئی میسج دینا چاہو؟ یہ نہیں مان لو منکر جو نے، پھر جڑے مان لے وہ عاشق ہیں۔ چلیں جی، عاشقوں کا کام ہوتا ہے۔ ایک اور شخصیت کھڑی ہیں، ہم ان سے تھوڑا سا جانتے ہیں ان کا نام۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ محمد احمد سیالوی جی۔ حافظ محمد احمد سیالوی، بڑی نسبت ہے سیال شریف، آستانہ علیہ سیال شریف ضلع سرگودا کی تحصیل سائیوال۔ جب آپ سرگودا سے جھنگ کی طرف جاتے ہیں تو حضور خواجہ خواجگان خواجہ قمر الدین سیالوی، حضور خواجہ شمس الدین سیالوی، اور ان کے بعد حضور خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے سلسلہ چشت کے نامور بزرگ گزرے ہیں، اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں الحمدللہ اسی آستانہ عالیہ کے غلاموں میں شمار ہوتا ہوں، اور آج کل ان کے صاحبزادے وہاں پہ مستند پہ بیٹھے ہیں۔ تو قبلہ سیالوی صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں امام مسجد ہوں۔ سبحان اللہ۔ سیالوی صاحب امام مسجد ہیں، کہاں پر؟ یہ سمندری کے ساتھ ایک گاؤں ہے 471۔ اچھا، سمندری کے ساتھ 471۔ تو باقاعدہ درس نظامی؟ جی میں نے درس نظامی بھی کیا ہوا ہے، ایم فل بھی ہے رفا یونیورسٹی فیصل آباد سے، اور میں اس وقت لیکچرار بھی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اب دل کیا ہے کہ سوالوں کی لائنیں لگائی جائیں، لیکن ہم مختصر کریں گے۔ اچھا حضور قبلہ سیالوی صاحب، حضور داتا گنج بخش علی حجویری، بہت بڑا نام، بہت بڑا مقام، بغیر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہنشاہ بغداد سے بھی پہلے کے آپ بزرگ ہیں۔ آپ کی تعلیمات میں سے کچھ ہمارے ناظرین ویورز کو بتانا چاہیں تو؟ آپ کی تعلیمات یہ ہیں کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات، اور آپ نے اسی کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اور قرآن اور حدیث کے ساتھ لوگوں کے سینوں کو آپ نے منور کیا ہے، اور یہاں پہ یہ جو کثیر تعداد کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، یہ سب اسی کی برکات ہیں۔ اور میں بھی یہاں پہ اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ یہاں پہ تو بڑے بڑے اولیاء کرام بھی تشریف لاتے رہے ہیں، اور وہ جس وقت یہاں سے فیض یاب ہو کر جانے لگے تو پھر انہوں نے کہا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ تو ہم یہاں پہ اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور اگر ہم اپنا ایمان محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے جو ولی اور اللہ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑے فتنوں کا دور ہے، اور ان فتنوں کے دور میں ہمارا ایمان جو ہے وہ اسی صورت میں مضبوط ہو سکتا ہے کہ ہمارا قرآن اور حدیث کے ساتھ تعلق ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے جو ولی ہیں ان کے ساتھ ہماری نسبت ہو، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت بھی ہماری نوجوان نسل کو کوئی، آپ لیکچرار ہیں ماشاءاللہ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کی ریلیشنز ہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میرا اسٹوڈنٹ کے لیے پیغام یہی ہے کہ
ہمیں ہمیشہ دین جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے سیکھنا چاہیے، اور ہمیں ان لوگوں سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنے والے ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہوں، اور اولیاء کرام سے بھی محبت کرنے والے ہوں، تو پھر جا کے قرآن اور احادیث کی جو اثر روشنی ہوتی ہے نا وہ بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ اگر ہم اکیلا قرآن اور حدیث کو خود اسٹڈی کریں اور کسی کے ساتھ ہماری نسبت اور تعلق نہ ہو، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ کَثِیرٌ وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا، کہ اس کو پڑھنے والے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اس کو پڑھ کے ہدایت یافتہ بھی پا لیتے ہیں، اور جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں کہ جن کا کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق اور نسبت ہوتی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی قرآن کی روشنی ان کو بالکل جس طرح ملنی چاہیے اسی طرح ملتی ہے۔ جی بالکل، سیالی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ قرآن کی روشنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے ویسے ہی اس بندے کو ملتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے بزرگ کھڑے ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں، ان سے کچھ پوچھتے ہیں ان کا تعارف۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قبلہ کیا نام ہے آپ؟ محمد اشفاق احمد رضوی میرا نام محمد اشفاق احمد رضوی، احمد رضوی۔ اچھا، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں سمندری شیف سے آدھا، اچھا، سمندری سے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میں امام ہوں، امامت کا۔ نام ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ نوجوان نسل کو یہی میسج ہے کہ آپ ان اولیاء کاملین بزرگان دین کے آستانوں پہ حاضری دیا کریں، جو ہمیں اسلام نے درس دیا اس کے مطابق، اسلام کے مطابق ہوں کہ ان اولیاء کاملین بزرگان دین نے اللہ کے رسول کے حکمات بیان کیے ہیں، اور ہمیں ان مزارات پہ حاضری دے کر ہمیں اپنے آپ کو دین کی طرف لانا چاہیے، نماز کی طرف، روزے کی طرف، اپنے عقائد کی طرف، اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ مزارات پہ حاضری دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی دنیا بھی بہتر کریں اور آخرت بھی بہتر کریں۔ جب ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہوگی، کب ہوگی؟ جب ان اولیاء کاملین کی سیرت اور صورت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو ان اولیاء کاملین کے مزارات پر حاضری دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی دنیا بھی بہتر کریں اور آخرت بھی بہتر کریں۔ بہت اچھا میسج تھا جی قبلہ رضوی صاحب کا کہ ہم ان مزارات پہ آ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس میں بات جو ہے ہمیں دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت میں مل جاتی ہے۔ تو آئیں جی چلتے ہیں، آپ کو آگے کا زیارت کرواتے ہیں۔ حضور گنج بخش کی مسجد کے اندر پہنچ چکا ہوں، اور یہ میرے پیچھے آپ بلند و بانگ خوبصورت محراب دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آگے یہ اتنا پیارا گلوب جو آپ دیکھ رہے ہیں، بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ اور ناظرین، یہ جو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اس کے اندر 18 صفیں بچھی ہوئی ہیں، مطلب یہ 18 صفیں یہاں پہ ہیں، اور ہر صف کے اندر لاتعداد لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور جو ہم نے آپ کو اے سی بتائے وہ آپ دیکھ لیں کہ کم سے کم جو ہے 8 ونڈو ٹاور اے سی جو ہیں یہاں پہ لگائے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو پیڈسٹل فین ہے، کم سے کم 50 کے قریب جو ہیں وہ پیڈسٹل فین یہاں پہ رکھے گئے ہیں، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا ہیوی قسم کا ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم یہاں پہ لگایا گیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں شاید ہی یہ جو ساؤنڈ سسٹم یہاں پہ لگا ہوا ہے اس طرح کا کسی اور مسجد میں یا کسی ادارے میں ہوگا۔ تو میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا یہ پورا آپ کو دکھا دے ذرا۔ اس کی چھت جو ہے بڑی خوبصورت انداز میں اس کی چھت کو جو ہے ڈیکوریٹ کیا گیا، اور بڑا خوبصورت منظر پیش کرتی ہے مکمل۔ اگر آپ اس کی چھت دیکھیں بڑا ایک پیارا سما ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور انتظامیہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پابندی جو ہے یا کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کی جاتی۔ آئیں جی چلتے ہیں باہر اور آپ کو باہر سے دکھاتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک اور محب داتا گنج بخش علی حجویری کھڑے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا نام ہے ان کا، کیا کرتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کیا نام ہے آپ؟ محمد مبشر رضا جلالی۔ محمد مبشر رضا جلالی صاحب ہے، ماشاءاللہ۔ مبشر صاحب کہاں سے ہیں؟ میں سرگودا سے۔ سرگودا سے ہیں، اچھا کیا کرتے ہیں؟ اپنا کاروبار ہے۔ اچھا، اپنا کاروبار ہے۔ یہاں پہ آپ داتا گنج بخش علی حجویری قلندر لاہوری کی درگاہ پہ موجود ہیں اس وقت، اور بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑی برکت اور ان کی نظر کرم ہے کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں۔ تو کیا مقصد تھا، کیا مقصد لے کے آئے ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں ذرا۔ اصل مقصد جو حاضری کا ہوتا ہے وہ بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونا ہوتا ہے، اور ہم بھی اسی مقصد کو لے کر آئے ہیں کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوں، اور ان کے جو برکات ہیں ان سے استفادہ حاصل کیا جائے، ان کی سیرت پر عمل کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ کتنے عرصے بعد حاضری دیتے ہیں؟ میں گائے بغائے جب لاہور آنا ہو تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز میں لازمی حاضری ہوتی ہے۔ حضور کا عرس مبارک بھی آ رہا ہے، تیاری ہے؟ جی الحمدللہ عز و جل، حضور کا عرس مبارک آ رہا ہے، اور اہل سنت میں خوشی کی لہر ہے، اور انشاءاللہ کثیر تعداد میں سنی عاشقان رسول اس میں شرکت کریں گے۔
हमारी नौजवान नस्ल को कोई पैगाम देना चाहें? यही पैगाम है कि माशाल्लाह जैसे दाता अली जवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुक़द्दस भी आ रहा है, तो नौजवान नस्ल के लिए ये पैगाम है कि बुज़ुर्गान मदीन के उर्स मुक़द्दस पर हाज़िरी भी हो, इनके फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हों और इनकी बदाई व तरीक़ों पर अमल किया जाए, इनके अक़ाइद व नज़रियात जो है उनको अपनाया जाए, उनके मुताबिक ज़िंदगी बसर की जाए। बहुत प्यारा मैसेज था कि बुज़ुर्गान दीन की तालीमात को, उनकी ज़िंदगी को अपनाया जाए और उनके जो फ़यूज़ व बरक़ात हैं वो हासिल किए जाएँ। और ये थे हमारे साथ मोहम्मद मुबशर सरगोदा से। आए जी चलते हैं हमारे साथ दाता गंज बख्श के एक और मुहिब खड़े हैं, उनसे कुछ जानना चाहते हैं कि उनका क्या नाम है, कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहमत खान है। रहमत खान है और रहमत वाली जगह पे आए हैं। रहमत खान कहाँ से आए? हम बेसिकली तो कोयटा से हैं, इधर क्या करते हैं? इधर बस छोटा मोटा अपना कारोबार है। अपना कारोबार है माशाल्लाह। रहमत भाई, दाता गंज बख्श अली हजवेरी शहनशाह हिंद, बड़ा नाम है, तो किस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं? ये तो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के बुज़ुर्ग हैं। हम आए हैं कि अल्लाह पाक हमें इनकी रूह से, इनकी नेक अमाल की वजह से हम अपने गुनाह बख्शने आए हैं। तो यहाँ मस्जिद में आए थे, नमाज ज़ुहर अदा की, अभी बस वापस जा रहे हैं। बहुत मेहरबानी। ये थे रहमतुल्लाह खान साहब जो पेशावर कोयटा के रहने वाले हैं और यहाँ पे आए थे। इन्होंने यहाँ पे नमाज ज़ोहर अदा की और नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद ये यहाँ से जा रहे हैं। तो अभी हम आपको एक और चीज़ दिखा देते हैं कि दाता गंज बख्श अली हजवेरी का जो उर्स मुबारक है वो 980वां उर्स मुबारक है, जो अभी कुछ दिन बाद यानी कि 5, 6, 7 तारीख को होगा। और इसके अंदर बैनुल मदारस व जामियात की जो तलबा हैं उनके अंदर एक मुकाबला हुस्नो किरत व हुस्न तकरीर 13 सफ़र मुज़फ़्फ़र 31 दिसंबर को जुमरात इसी मस्जिद के अंदर जो है वो होगा। तो आप तमाम अहबाब को इस प्रोग्राम की भी दावत है। तो अब हम आपको एक आखिरी चीज़ दिखा के अपनी वीडियो का एंड करते हैं कि जब आप सहन में खड़े हों और आपने नीचे जाना है तो जिधर से हम आए थे वही रास्ता है दोनों तरफ से सीढ़ियों का। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको हज़रत दाता गंज बख्श का खूबसूरत गुंबद जो है वो एक मरतबा फिर दिखा दें। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात यहाँ पे आने वाले तमाम ज़ायरीन की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का व्लॉग, हमारी आज की इन्फॉर्मेशन, हमारी आज की आपको टूटी फूटी जो हमने मालूमात दी है अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी मालूमात अच्छी लगी है और अगर आपको हमारी मालूमात में हमसे कोई गलती सरजद हुई है तो हमें लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपकी दुआओं का तलबगार आपका भाई तहसीन यातमान कैमरा टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।